बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में अहम तरीन मौज़ूआत की बात करेंगे ज़रा डिटेल के साथ, तो आखिर तक देखिएगा। कुछ चीज़ों का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसकी भी बात करेंगे। काजी फाइज ईसा साहब के कुछ जो रिमार्क्स हैं बेंच से, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के सिलसिले में भी है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, शेर अफजल मरवत साहब की बात करेंगे, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है, बल्कि नज़र आ रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब अकेले पड़ गए हैं। लेकिन मेरे सोर्सेज का ये कहना है कि 24 घंटे, इससे भी कम वक्त लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको इस मामले में जो तफरीक नजर आ रही है, इख्तिलाफ नजर आ रहा है, वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। देखिए क्या बनता है। लेकिन फिल वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि शेर अफजल मरवत, जिन्होंने गुज़श्ता रोज एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अकेले पड़ गए हैं। दूसरा, शेख रशीद अहमद साहब, वो आए एक बड़े से इवेंट में और आकर शेख रशीद अहमद साहब ने जो ऐलान किया, उस ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। हक्का बक्का रह गए सब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने मुखालिफिन को हक्का बक्का रहने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, वो जो सोचा भी नहीं था वो करके दिखा दिया है। तो इसको मैं सबूतों के साथ कुछ देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने अपनी जमात के साबिक वज़ीर आज़म को, अपनी जमात के साबिक वज़ीर दाखिला को झुटला दिया है और साथ ही बहुत बड़ा दावा किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो उनकी जमात के दीगर लोग नहीं कर रहे, मोस्ट रेलिवेंट लोग वो दावा नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ साहब शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गए जियो न्यूज़ पर, और उन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से गुफ्तगू की। साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से गुफ्तगू की। ख्वाजा साहब ने ये कहा कि एक मीटिंग में हमने जनरल बाजवा से पूछा कि मुजाहिरीन में पैसे क्यों तकसीम किए गए थे। ये जो फैज़ाबाद धरना था, इसकी वीडियो बड़ी मोस्ट वायरल वीडियो थी, कि जिसमें उस वक्त के DG रेंजर्स पंजाब वो पैसे तकसीम कर रहे थे धरने के शुरका में। तो हमने कहा क्यों तकसीम की, तो उन्होंने कहा तो उनके पास पैसे नहीं थे किराए के, ख़त्म हो गए थे। ये बात ख्वाजा आसिफ ने बताई। और उन्होंने कहा फैज़ हमीद के हवाले से, जब ये बताया गया कि फैज़ हमीद ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, खुद तो नहीं गए लेकिन बयान रिकॉर्ड करा दिया, तो आप इस पर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा साजिशी कभी भी नहीं मानता कि उसने साजिश की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हुकूमत किसकी थी, वज़ीर आज़म हमारा था लेकिन हुकूमत तो उनकी थी, बंदे तो उन्होंने लाके बिठाए थे। जब ख्वाजा आसिफ ये बात कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि साजिश तो हुई थी, तो प्रॉब्लम यह है, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि वो वज़ीर दिफा नहीं थे, वज़ीर खारिजा थे। प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त के मोस्ट रेलिवेंट आदमी थे एहसन इकबाल साहब, जो वज़ीर दाखिला थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। दोनों ने इस फैज़ाबाद धरना कमीशन, जिसको 22 जनवरी को रिपोर्ट देनी है, इसके सामने दोनों ने जब बात की है, तो दोनों ने ये कहा कि उनके पास ISI के हवाले से कि फैज़ाबाद धरना साजिश था, ISI की साजिश था या जनरल फैज़ हमीद की साजिश था, जो उस वक्त DGC थे, यानी ISI चीफ भी नहीं थे उस वक्त, उनकी साजिश था, ऐसा कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। ना वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल उस वक्त के, ना शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे उनके पास, दोनों ने मना कर दिया है। अब ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है। इनको भी बुलाया गया था जुमेरात, कल का दिन था जुमेरात का, तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी बुलाया गया था। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं गया, अब मैं जाऊँगा जब बुलाया जाएगा, और मैं जाकर वहाँ पर सच बताऊँगा। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, कभी कभी पूरा सच नहीं बोलता लेकिन कोशिश करता हूँ झूठ ना बोलूँ, बाद में पूरा सच बोल दूँ लेकिन झूठ ना बोलूँ। ये दावा ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान हों, जर्नैल हों, जज हों, बहुत तगड़े सहाफ़ी वगैरह हों, हमने ताकतवरों को कभी भी सज़ा मिलते हुए, कानून के शिकंजे में आते हुए, उनको जिम्मेदार करार दिया जाए और उसके बाद उनको सज़ा हो, ये हमने नहीं देखा। तो ये अब की बार कुछ ऐसे दावे किए जा रहे थे, जो अदालत का फैसला था काजी फाइज ईसा साहब का, जिसके बारे में वो कहते हैं कि अगर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई ना होता। तो हमने कभी भी नहीं देखा। और अब की बार भी ये लोग दावा कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद हर चीज़ के पीछे थे, इन्वॉल्व थे। तो अब नज़र ये आ रहा है कि ये लोग पीछे हट रहे हैं और ये जो बातें पहले कर रहे थे उससे मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जब वक्त आता है ना, बल्कि वक्त पड़ता है, तो फिर लोगों के बयानात बदल जाते हैं, और जब वक्त ज़रा सा मुख्तलिफ होता है तो बयानात मुख्तलिफ होते हैं।
یہی صورتحال ہمیں اب بھی نظر آ رہی ہے. تو جنرل فیض حمید کے خلاف ہمیں جو صورتحال بہت مشکل جنرل فیض حمید کے حوالے سے نظر آئی تھی وہ تو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان کے حوالے سے تو یہ بھی ہو گیا کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا گئے, سوال نامہ جو تھا اس کا جواب دے کر چلے گئے. جو ہونا تھا کہ سزا ہو سکتی ہے, گرفتار کیا جا سکتا ہے کمیشن کے سامنے پیش کرنے کے لیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو طاقتور آدمی جو ہے اس کے لیے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. اب آ جائیے شیر افضل مروت صاحب کی بات, اکیلے ہو گئے ہیں یا نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو سماعت کا دن تھا جو بہت وائرل ہے, اس پر بعد میں بات کریں گے. آخر میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور پریس ریلیز میں لکھا ہے اسٹیٹمنٹس ایشوڈ بائی انڈیویجولز ان پرسنل کیپیسٹی ڈو ناٹ ریفلیکٹ پارٹی پوزیشن اور پالیسی. پی ٹی آئی اسپوکس پرسن. اب یہ جو شیر افضل مروت صاحب, ان کا نام تو اس میں نہیں لکھا, لیکن اس میں لکھا ہے کہ اسپوکس پرسن آف پاکستان تحریک انصاف ہیز سیڈ دیٹ اونلی اسٹیٹمنٹس posted on PTI official account reflect the party position or policy. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ statements made or issued by individuals in their personal capacity do not reflect party position or policy. اور ترجمان نے مزید کیا کہا ہے کہ this statement is being issued for the general information of all concerned. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے بیان کے کچھ دیر بعد یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے خود کیا کہا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک بات کی اور کہا کہ یہ جو میرے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میں نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, اس کے گواہ موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور بیرسٹر گوہر خان کوئی دو بہت مختلف باتیں نہیں کر رہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے اور اس کے گواہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بس معاملہ اتنا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور میں ایک وقت میں ایک جگہ پر نہیں تھے, اس لیے آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے, یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ میرے بھی لیڈر ہیں, لیکن جو میں نے بتایا ہے وہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ کتنا سخت لب و لہجہ تھا ان کا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کی پالیسی ہے. اب سورسز کا دعویٰ یہ کہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں ایک پیج پر نظر آئے گی. میرے سورس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں اس جگہ نظر آئے گی, گو کہ اس کو کھل کر ایسے بیان کرنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا وقت لے لے, لیکن ایک پیج پر نظر آئے گی. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اختلافات والی بات آپ کو نہیں ملے گی. جو کہا جا رہا ہے نا پھڈا پڑ گیا, یہ پھڈا پڑ گیا نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں. اب اس کے بعد آ جائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب نے کیا کہا ہے. شیخ رشید احمد صاحب پہنچے, بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی, اور پنڈی میں شیخ رشید صاحب جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی تھی کہ شیخ رشید الیکشن لڑیں گے تو وہاں پاکستان تحریک انصاف اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی, کیونکہ شیخ رشید نے بھی انٹرویو دے دیا تھا. یہ عمران خان صاحب نے کہا, یہ بتایا جا رہا تھا. لیکن بیرسٹر گوہر سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد شیخ رشید بڑے خوش واپس گئے ہیں. اب میں اس کو, میرے پاس ظاہر ہے کہ شیخ رشید صاحب تصدیق کر دیں کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے, تو ابھی یہ تو نہیں ہوا, یا بیرسٹر گوہر کہہ دیں. لیکن شیخ رشید بڑے خوش گئے, اور شیخ رشید نے جملہ کیا کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے چٹان کی طرح ان کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا. پھر سوال کیا جاتا ہے عمران خان کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں اور کس کی بات کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ تھا, میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ رہوں گا. جو علاقے کو جاننے والے, اس کی کوریج کرنے والے رپورٹر دوست ہیں, جو علاقے کے لوگ ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی سپورٹ اگر کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو یہ سیٹیں مسلم لیگ نون کو نہیں ملیں گی. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, شیخ رشید صاحب بھی ہوں گے, اور مسلم لیگ نون کا بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, تو پھر نون لیگ کا فائدہ ہوگا, سیٹ نون لیگ نکال جائے گی. اس لیے ایکا کرنا پڑے گا. شیخ رشید صاحب کے ہمیں تمام اندازوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایکا کر لیں گے, اس بات کی خبر لے کر گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا تھا. شیخ رشید نے چلا کاٹ لیا ہے, شیخ رشید کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, اور شیخ رشید جو ہے وہ اب بدلا ہوا شیخ رشید ہے. وہ شیخ رشید جو بڑا خوش تھا عمران خان صاحب کے لیے, وہ اب عمران خان صاحب کی بات نہیں کرے گا, وہ عمران خان صاحب سے اظہار لا تعلقی کرے گا. اول تو شیخ رشید نے یہ پہلے بھی نہیں کیا تھا, لیکن انتخابات کے موقع پر شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا, یہ بہت بڑا اشارہ ہے. چلا کاٹنے کے بعد یہ کہنا
اب شیخ رشید صاحب اگر سپورٹ حاصل کر لیں گے تو نون لیگ کے لیے یہ بری خبر ہے. تو جو تمام پریس کانفرنسز تھیں، اندازے تھے، چلے کی باتیں تھیں، انٹرویو تھا، وہ سب تو بڑھ گئے، پروگرام تو بڑھ گیا. شیخ رشید جو ہیں وہ خوشخبری لے کر جانے والوں میں، اندر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوشخبری لے کر جانے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں شیخ رشید احمد صاحب. اور اب آ جائیے اس ویڈیو کی جانب جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ثبوت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ثبوت ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تمام لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، یعنی وہ نہیں کہ جن کو پاکستان تحریک انصاف بلا رہی ہے کہ آپ آ جائیے اور آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، ٹکٹ آپ کو ملے گا، وہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تمام لوگوں کو جو خواہش مند ہیں ان کو بلا لیا اسلام آباد. ان میں سے اکثریت پہنچ گئی ہے اور پی ٹی آئی کا وہ دفتر جس میں ہم دیکھ رہے تھے بڑی رونق، ٹھیک ٹھاک قسم کی رونق، کیمرے لگے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس کے بعد اس دفتر میں ہم نے دیکھا بھرا ہوا دفتر، یعنی ہال بھرا ہوا. ہال کی سائڈز پر جو موجود کیوبیکلز تھے ان میں، کمروں میں لوگ بھرے ہوئے، کانفرنس ٹیبلز بھری ہوئی، اور لوگ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کر نظر آ رہے تھے. اور یہ صرف اس سینٹرل سیکریٹریٹ کے اس ہال میں نہیں جہاں پر پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو گراؤنڈ فلور پر ہال ہے، 3 منزلہ عمارت ہے، 3 منزلہ عمارت کے ہر فلور پر یہ حال ہے کہ لوگ موجود ہیں. ایک ایک حلقے سے 10 12 لوگ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے وہ آئے ہوئے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ ٹکٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوں گے، ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب وہاں ایک ایک ٹکٹ کے لیے 10 12 بندے موجود ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کی صورتحال ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا بھرپور سرپرائز جو ہے وہ دینے جا رہی ہے پورے ملک میں. اور پھر کاغذات نامزدگی کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ برحال دیکھیے آپ اس میں خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے کیا تھا کہ جو الیکشن لڑنا چاہے گا اس کو اٹھا لو، کاغذات نامزدگی لے گا اس کو اٹھا لو، کاغذات نامزدگی جو لے گا اس کے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھا لو، جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے آئے گا تب اٹھا لو، تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھا لو. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وکلا آئیں گے تب بندے اٹھا لو، وکیلوں کو روکو، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب مرحلہ ٹرائیبیونلز کا ہے. ٹرائیبیونلز کا جب مرحلہ آ گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھا لیں. تو اس لیے صورتحال مختلف ہے. یہاں سے اب چیزیں واپس پلٹنا شروع ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایک نیا مرحلہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرپرائز دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. بلے کی نشان کا کیا بنے گا؟ مجھے لگتا ہے مشکل صورتحال ہے، کیونکہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں، تو عدالت عظمیٰ میں سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا یہ بھی ٹف کال ہے، کیونکہ ایسا ہو چکا ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں درمیان میں تھا اور عدالت نے سنا ہے، سپریم کورٹ نے سنا ہے اور کئی بار واپس بھیجا ہے. دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کا نشان بچا پائے، ٹف ہے، 50-50 ہے. اب جو حالات ہیں ان حالات میں یہ کہنا پڑے گا کہ 50-50 بلے کا نشان ہوگا تو پھر الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی 50-50 ہے. یہ بڑا دلچسپ ہے. کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ بھی بہت مشکل ہے. اور اب آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، عدم اعتماد کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ پہ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ تو جج ہیں، ججز سے ہی تو تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے یا ملنا ہے، تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیے میری رائے کیا ہے. میں نے ٹویٹر پہ بھی لکھا تھا کہ بعض دوستوں کی رائے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد ٹھیک نہیں. میری رائے میں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، جج ہیں، قابل احترام ہے لیکن جج ہیں، ان پر عدم اعتماد کیا جا سکتا ہے. وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہیں. میری رائے میں قاضی فائز عیسیٰ جانبدار ہیں. جب عمران خان کا مقدمہ ہو تب تو صاف طور پر نظر آتا ہے کہ جانبدار ہیں، نہ ہو تب بھی وہ اس میں اپنے ریمارکس کے ذریعے عمران خان کی پارٹی کو گھسیٹ لیتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے فیض آباد دھرنا کیس کے معاملے میں بھی، انتخابات کے معاملے میں بھی، عارف الوی صاحب کو گھسیٹ لینے کی صورت میں بھی تو یہ ہوتا ہے. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں انہوں نے ایک بات کی کہ جو یرغمال بنانے والی جماعت تھی جس نے پورے ملک میں یہ صورتحال پیدا کی وہ الیکشن لڑ رہی ہے. تو ایک تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. دوسرا پورے ملک کے مناظر انہوں نے کہاں دیکھے؟ پورے ملک کے مناظر انہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ تو میڈیا نہیں دیکھتے، تو وہ بھی انہوں نے میڈیا پر ہی دیکھیں. تو یہ دلچسپ ہوگا. لیکن قاضی فائز صاحب پر جو
عدم اعتماد ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور دیکھیے عدم اعتماد کا وقت یہی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچی ہوئی اپنے مختلف مقدمات مختلف معاملات کے لیے. آپ اگر اب عدم اعتماد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ فیصلے آ جانے کے بعد، جب آپ کے خلاف آ جائے گا سب کچھ تب. تو اس لیے عدم اعتماد کا یہی وقت ہے. یہ عدم اعتماد کیا جا سکتا ہے، بینچز کی سربراہی کوئی اور کر لے گا. اس لیے ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ تنقید، قاضی فائز عیسی صاحب پہ تنقید، اور یہ جیو نیوز والے کہہ رہے ہیں غلیظ مہم چلائی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں غلیظ مہم کیا ہوتی ہے. مسلم لیگ نون نے جو حملہ کیا تھا نا سپریم کورٹ پر، اور وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس وقت کے وزیر اعظم کی سہولت کاری کی تھی، وہ ہوتی ہے غلیظ مہم. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ غلیظ مہم کیا ہوتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے عمرانڈو ججز لکھ کر جو تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالی جانی تھی ان کو ری ٹویٹ خود کیا تھا. عمران دار کہا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے بینچ فکسنگ کہا تھا، ساس زدہ ججز کہا تھا، ساسو موٹو نوٹس کہا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے میں وہ جو کہا تھا نا، وہ کرپٹ جج اعجاز الاحسن جو چیف جسٹس بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا. یہ لوگ کارکن لے کر آئے تھے، ابھی کارکن لے کر آئے تھے، اور یہ ریڈ زون میں داخل ہوتے سپریم کورٹ کے سامنے گئے تھے، دیواریں پھلانگ کر دروازے پھلانگ کر گئے تھے، پولیس ان کو گائیڈ کر رہی تھی کہاں جانا ہے. یہ لوگ وہاں پہنچے تھے، باقاعدہ فلوٹس لے کر آئے تھے جن پہ ساسو موٹو نوٹس، ساس زدہ ججز وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. اور ان لوگوں نے جب یہ سب کچھ کیا تھا تو یہ غلیظ مہم تھی ججز کے خلاف. پھر اپنی جماعت کے لوگوں سے مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کیا، باقی لوگوں سے بھی کروایا. خواجہ آصف صاحب نے لندن میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف ان کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو کر بندیال صاحب جب جا رہے تھے تو کہا تھا ان کی کیا لیگیسی ہے، وہ تو ایک عمرانڈو جج کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. میں مجبور ہوں کہ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، لیکن کہا تھا تو یہ بھی بتانا پڑے گا. بندیال صاحب کے نام میں جو تیسرا حرف ہے اس کو ان لوگوں نے بدل دیا تھا، اس کی جگہ انہوں نے ڈال دیا تھا. یہ بھی انہی لوگوں نے کیا تھا. بہت نامناسب بات ہے لیکن ان لوگوں نے کیا تھا، اس لیے رپورٹ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو احترام کی جب بات ہو رہی ہے نا کہ تنقید کی جا رہی ہے، غلیظ مہم چلائی جا رہی ہے، نون لیگ والوں نے بہت غلیظ مہم چلائی ہے. تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف غلیظ مہم چلائی جا سکتی؟ نہیں چلائی جا سکتی. لیکن آئینہ ان لوگوں کو دکھانا ضروری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ غلیظ مہم چلاتے ہیں، یہ لوگ گالی دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے. میاں نواز شریف صاحب کی جماعت خاص طور پر یہ کرتی ہے. تو یہ لوگ زیادہ غلاظت دکھاتے رہے ہیں. اب غلاظت اس کی زیادہ اس کی کم، بیکار کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. احترام سب کا ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کو رپورٹنگ کرتے ہوئے، اس کو بتاتے ہوئے پک اینڈ چوز کیا جائے تو یہ اور زیادہ غلط ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.